बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपको अंदाज़ा हो गया कि आज के सेशन में हम 9 क्लास की उर्दू के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसी सिलसिले में कराची शहर के मशहूर मायनाज टीचर सर इमादुद्दीन को हमने अपने चैनल पर दावत दी है कि वो यहाँ पर तशरीफ ले। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। सर इमादुद्दीन से हम गुजारिश करते हैं कि वो आ जाइए और अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तिहानी खाका कहते हैं पेपर पैटर्न को उर्दू के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा इम्तिहानी खाका है उसके 3 हिस्से हैं, हमेशा से 3 हिस्से रहे हैं इम्तिहानी खाके की पेपर पैटर्न के। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम, ठीक है। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जी। हिस्सा अलिफ के अंदर हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs हैं। ये MCQs पहले 15 आते थे 75 नंबर के पेपर में, अब ये 30 आते हैं। आपको 30 के 30 करने हैं, जाहिर सी बात है MCQs में कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, चॉइस ये होती है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको सही ऑप्शन का इख्तियार करना होता है। 1 नंबर का एक MCQs है, तो इस तरह ये 30 नंबर के MCQs हो गए। याद रखिए कि MCQs में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आप जब भी कोई सबक पढ़ रहे होते हैं तो उस सबक का, उसके मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ते हैं आप, जदीद उर्दू नसर के बानी हैं, उर्दू अदब के मोरस आला हैं, ख़वास ख़म्सा में शामिल हैं। किताबों के नाम सर सैयद की आपको मालूम होने चाहिए। आसारुस सनादीद इनकी किताब का नाम है। दिल्ली की इमारतों के ऊपर लिखी खुतबात अहमदिया, तारीख़ सरकशी बजनौर, ये आपकी किताबों के नाम हैं और आपको ये याद होने चाहिए। ये तमाम किताबों के नाम तारुफ के अंदर आता है। इल्मी मकाम कि भाई इल्मी मकाम क्या है कि उर्दू के ख़वास ख़म्सा हैं। इल्मी मकाम ये है कि उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। इल्मी मकाम ये है कि जो है वो ये उर्दू के पहले तनक़ीद निगार हैं। ये उर्दू अफसाना निगारी के अंदर शोहरत रखते हैं। तो इल्मी मकाम बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है वो आपके पास उनके अलक़ाब क्या हैं। कोई खुदाए उर्दू कहलाता है, कोई खुदाए सुखन कहलाता है, कोई शायरी का इमाम कहलाता है। ये तमाम चीज़ें आपको तारुफ, इल्मी मकाम, अलक़ाब, खिताबात और किताबें, अगर ये आपको याद हो गई। अच्छा, किताबें, इनकी भी किताबें, मज़ीद ये कि ये सबक किस किताब से लिया गया है। जैसे अखलाक़ नबवी किस किताब से लिया गया है, उम्मीद की खुशी किस किताब से लिया है, किस किताब से माखूज़ है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अखलाक़ नबवी सैयद सुलेमान अल्लामा शिबली नुमानी की जो किताब है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारकतुल आरा किताब है, उससे जो है वो लिया गया है, ठीक है। अब हम हिस्सा बे के ऊपर जो है वो आते हैं। हिस्सा बे के अंदर हमारे पास मुख्तसर सवालात और जवाबात हैं, ठीक है। अब ये आपको कोई टीचर जो है वो कह नहीं सकता, अगर कोई कह रहा है कि भाई ये 4 सवाल हैं, ये 6 सवाल हैं, ये 8 सवाल हैं, याद कर लेना, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये तमाम असबाब जो आपकी किताब में मौजूद हैं, तमाम मंजूमात जो आपकी किताब में मौजूद हैं और तमाम गज़लियात जो आपकी किताब में मौजूद हैं, इन सभी से ये वाला हिस्सा जो है आपका हिस्सा बे वो आ सकता है। अब इसमें क्या है कि हिस्सा बे में आपके पास 4 सवालात आते हैं और आपको कोई 2 सवाल जो है वो करने होते हैं। आपके पास चॉइस होती है, आप 2 सवालात को छोड़ सकते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है। इस तरीके से हिस्सा बे आपके पास 4 नंबर का सवाल हो जाता है। अब हम तीसरे सवाल और तीसरी सरगर्मी की तरफ आते हैं। तीसरी सरगर्मी हमारे पास चॉइसेस की भरमार है। अब पूरा हमारा जो है वो हमारा इख्तियार है, चाहे तो हम असबाब के खुलासे या मरकज़ी ख्याल कर लें, ठीक है। अब आपके पास जो मेरे हिसाब से बहुत अहम असबाब हैं, याद रखिए एक उसूल है। उसूल ये है कि कुछ ऐसे असबाब दिए जाते हैं जो कहानी नुमा होते हैं, जैसे बूढ़ी का की कहानी है, जैसे सियाना बादशाह कहानी है। तो अगर 4 आ रहे हैं तो 2 ऐसे दिए जाएंगे और 2 ऐसे दिए जाएंगे कि जिनसे खुलासे के बजाय मरकज़ी ख्याल लिखा जा सके। मरकज़ी ख्याल किससे लिखा जा सकता है? मरकज़ी ख्याल ऊनाह से लिखा जा सकता है। मरकज़ी ख्याल जो है वो आप अखलाक़ नबवी से लिख सकते हैं। तो ऐसे जो मज़ामीन नुमा हों वो भी 2 असबाब दिए जाते हैं। तो मैंने आपको आपकी आसानी के लिए जो है वो कुछ असबाब यहाँ लिख दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये असबाब आपको याद हैं तो आपके लिए पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। मज़ीद कोई सबक जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पहला आपके पास सियाना बादशाह है, फिर आपके पास शहीद है, फिर आपके पास अखलाक़ नबवी है, फिर आपके पास उन्ना है,
پھر آپ کے پاس بوڑھی کاکی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں آپ کے پاس چوائسز کی بھرمار ہے, کوئی خلاصہ نہیں کرنا, نہیں چاہ رہا دل بھائی کسی سبق کا خلاصہ نہیں کرنا, کسی سبق کا مرکزی خیال نہیں کرنا, نہیں کرو, آ جاؤ تمہارے پاس چوائس ہے, تم نظموں سے منظومات سے جو ہے خلاصہ یا مرکزی خیال کر سکتے ہو. یہ ذرا اچھا آپشن ہے. 3 ہی نظمیں ہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے. ویسے تو نظمیں 3 سے زیادہ ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ دلاور فگار کی نظم ہے, کرکٹ اور مشاعرہ موجود ہے آپ کی کتاب کے اندر, اور بہت سی نظمیں موجود ہیں. جیوے جیوے پاکستان ہے آپ کے پاس, جمیل الدین علی صاحب کی نظم. لیکن سب سے بہتر جو ہے, جو سب سے بہتر نظمیں ہیں جن کے اچھے مرکزی خیال نکل سکتے ہیں, وہ 3 نظمیں ہیں بس. اگر آپ اس پورے حصے میں یہ 3 نظمیں بھی یاد کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. گرمی کی شدت, دنیا اسلام, سر راہ شہادت. یاد رکھیے مرکزی خیال جب کبھی آپ کر رہے ہوتے ہیں تو حوالہ نظم, حوالہ شاعر لازمی دیا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک عمومی غلطی ہم سب یہ کرتے ہیں کہ خلاصہ لکھتے وقت ہم حوالہ شاعر لکھ دیتے ہیں. سبق کا خلاصہ لکھ رہے ہیں اور حوالہ شاعر لکھ رہے ہیں, تو یہ غلطی ہے. حوالہ مصنف آئے گا. اگر ہم نظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں ہم حوالہ مصنف لکھ دیتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ حوالہ شاعر آنا چاہیے. نظم میں ہم حوالہ نظم کے بجائے حوالہ سبق لکھ دیتے ہیں. یہ ہماری ایک غلطی ہے, ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا سا اشعار کی تشریحات کے اوپر. ٹھیک ہے. بچے بہت سوال کرتے ہیں, بچے جو ہے وہ بہت سوال کرتے ہیں کہ جی وہ اشعار کی تشریحات جو ہے وہ سر کون سی جو ہے وہ ہم غزلیں یاد کریں, کون سی نہیں یاد کریں, اتنی ساری غزلیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں گائیڈ کریں گے. یاد رکھیے یہ 6 نمبر کا سوال ہے. یا تو آپ کوئی 2 اشعار کر لیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں 4 میں سے آپ 2 اشعار کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کسی جز کی تشریح کریں. جز کو کہتے ہیں بند کو. ٹھیک ہے, بند آتا ہے, یا تو آپ اس بند, یہ بند جو ہوتا ہے یہ منظومات سے آتا ہے. ٹھیک ہے, جو مخمس منظومات ہوتی ہیں 5 مصروں کی, جو مسدس منظومات ہوتی ہیں 6 مصروں کی, ان سے جز آتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک نظم میں 3 4 جز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کیا کریں, آپ اشعار کی تشریحات کی تیاری کریں. ٹھیک ہے, آپ کی کتاب میں ایک حمد باری تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے, حمد باری تعالیٰ ہے, ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر میر تقی میر, مرزا غالب اور حسرت, یہ 3 شعراء میں جو ہے وہ میں نے لکھ دی ہیں. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ 5 یعنی کہ 3 غزلیں اور 2 نظمیں ان کے اشعار کی تیاری کری, ان کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مرزا غالب کا شعر ہے کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن, ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. تو یہ جو آخر میں الف اور ہے آ رہا ہے, الف اور ہے, یہ علامت ہے. اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں الف اور ہے سے کہ یہ جو ہے وہ جناب مرزا غالب, کیونکہ اس کے نمبر ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ غالب کا شعر ہے یا یہ میر کا ہے یا یہ حسرت کا, یہ پہچاننا ہوتا ہے آپ کو. تو اس طرح سے آپ ہر ردیف سے اس کی پہچان نکال سکتے ہیں, اس پہچان کو یاد رکھ سکتے ہیں, اور اس سے آپ کو حوالہ شاعر دینے میں آسانی رہے گی. یاد رکھیے حوالہ شاعر دیا جاتا ہے, ذخیرہ الفاظ دیا جاتا ہے, 1 سطر کا مرکزی خیال دیا جاتا ہے, پھر ہم تشریح کرتے ہیں اور سب سے آخر میں ہم مماثل شعر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں شعری اصطلاحات کی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو شعری اصطلاحات ہیں وہ کون کون سی ہیں, یہ آتی ہیں. ٹھیک ہے, 4 آتی ہیں شعری اصطلاحات, اور ہمیں جو ہے وہ شعری اصطلاحات میں سے 4 میں سے کوئی 2 کرنی ہوتی ہیں, اور یہ 4 نمبر کی ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک اصطلاح 2 نمبر کی ہوتی ہے. اچھا, ایک اصطلاح میں 1 نمبر اس ڈیفینیشن کا ہے جو آپ لکھیں گے, اور 1 نمبر اس مثال کا ہے جو آپ دیں گے. بغیر مثال کے آپ ڈیفینیشن نہیں لکھیں گے, مثال بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اچھا قافیہ بہت آسان ہے کہ جو شعر میں ایک جیسی آواز والے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں طبیعت, عادت, وطنیت. ٹھیک ہے, تو ایک جیسی آواز والے الفاظ جو ہیں گھا, را, تا, چا, ایک جیسی آواز والے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے پاس قافیے کہلاتے ہیں. ردیف قافیے کے عمومی طور پہ بعد میں آتا ہے, اور بالکل جو ہے وہ ایک جیسا لفظ ہوتا ہے. قافیے ایک جیسی آواز والے ہوتے ہیں, ردیف بالکل ایک جیسے ہے مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو وہ آپ کے پاس ردیف ہوگا. تخلص وہ شاعرانہ علامت ہے جو شاعر غزل کے آخری اشعار میں عمومی طور پہ استعمال کرتے ہیں, مگر یہ تخلص کی ڈیفینیشن غلط ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں.
یہ کوئی ڈیفینیشن اس کی نہیں ہے کہ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے تو اس آخری شعر کی وجہ سے اسے تخلص کہا جاتا ہے. تخلص شاعر کا نام ہے جو شاعر استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. مقطع کی ڈیفینیشن ہم غلط استعمال کرتے ہیں کہ آخری شعر ہے. مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ مطلع ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مقطع ہے اس شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص کے عام طور پہ علامت تخلص بھی لگائی گئی ہوتی ہے. غزل ہے. غزل وہ ہوتی ہے جو حیت کے اعتبار سے ایک ایسی حیت رکھتی ہے کہ پہلا شعر آپس میں ہم قافیہ ہوتا ہے اور غزل کا ہر شعر ایک الگ مرکزی خیال رکھتا ہے, اسے ہم غزل کہتے ہیں. اچھا نظم کی دو قسمیں ہیں, مسدس اور مرثیہ. تو یہ میرے پاس کل آپ کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 اصطلاحات موجود ہیں. یہ 8 بھی اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی شعری اصطلاحات اچھی ہو جائیں گی, مضبوط ہو جائیں گی, آپ کو کوئی اور اصطلاح یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس ہے اصناف ادب. صنف کہتے ہیں قسم کو. ٹھیک ہے. اصناف ادب کا مطلب ہوتا ہے ادب کی اقسام. ادب کی اقسام ہوتی ہے, آپ جب انڈیکس کھولتے ہیں فہرست تو اس میں بعض مضامین ہوتے ہیں, بعض آپ کے پاس ڈرامے ہوتے ہیں, بعض ناول ہوتے ہیں. یہ جو سبق ہوتا ہے اس کی صنف الگ الگ ہوتی ہے. جیسے انسان ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی جینڈر ہے, میل ہے, فیمیل ہے. اس طرح ادب کی بھی جینڈرز ہوتی ہیں. کوئی مضمون ہوگا, کوئی ڈرامہ ہوگا, کوئی ناول ہوگا, کوئی افسانہ, کوئی آپ بیتی, کوئی لوک بیتی, اس کے علاوہ جگ بیتی, اس کے علاوہ خاکہ, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. آپ صرف مضمون, ڈرامہ, ناول, افسانہ, آپ بیتی اور لوک کہانی یاد کر لیجیے گا. معذرت چاہتا ہوں, لوک کہانی آپ جو ہے وہ یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے وہ آپ کے جو اصناف ادب ہیں وہ مکمل ہیں, مضبوط ہیں. اب آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ آپ کے پاس سوال ہے خط یا مراسلہ نگاری کے حوالے سے. یہ 5 نمبر کا سوال ہے. ٹھیک ہے, اہم سوال ہے. اب اس میں اگر یہ 5 نمبر کا سوال ہے خط یا مراسلہ نگاری, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے نمبر اس کے متن کے ہوں گے اور کتنے نمبر جو ہے وہ اس کے انداز کے یا پیٹرن کے ہوں گے. یاد رکھیے 2 نمبر اس کے پیٹرن کے ہوں گے اور 3 نمبر جو ہے وہ اس کے متن کے ہوں گے. متن وہ مواد ہوگا جو آپ درمیان میں لکھیں گے. اگر آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں, خط بھی مضمون کی ایک شکل ہے, خط بھی مضمون کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو خط کے اندر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ خط کے بھی مضمون کی طرح آپ کے پاس 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ آپ کے پاس تعارف کا ہوتا ہے, دوسرا حصہ آپ کے پاس جو ہے وہ نفس مضمون کا ہوتا ہے, تیسرا حصہ آپ کے پاس اختتامیہ کا ہوتا ہے, اینڈنگ کا ہوتا ہے. جب آپ تعارف لکھتے ہیں تو تعارف کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں کہ پیارے بھائی جان, امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے, گھر میں بھی سب لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ تعارفی جملے ہوتے ہیں جو آپ ابتدا کے اندر لکھتے ہیں, یا آپ ابتدا کے اندر القاب بھی لکھتے ہیں, پیارے ابو جان, پیارے بھائی جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ جو ابتدا کے القاب ہوتے ہیں, ابتدا کا سلام ہوتا ہے, ابتدا کے جملے ہوتے ہیں, آغاز ہوتا ہے, یہ پہلا حصہ ہوتا ہے. درمیان میں نفس مضمون ہوتا ہے. اس خط کے اندر دنیا شجرکاری کی اہمیت کے اوپر خط ہے. آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں اور آپ دوست کو بتا رہے ہیں کہ جی شجرکاری کی اہمیت. تو جو شجرکاری ہے, پودوں کی اہمیت ہے, پودوں کو لگانے کی اہمیت ہے, وہ سب درمیان میں نفس مضمون میں جو ہے وہ موجود ہوگا. اور آخر میں آپ کے پاس اختتامیہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات سمجھیے کہ اختتامیہ کے اندر الوداعی جملے ہوتے ہیں, گھر والوں کو میرا سلام کہنا, چھوٹی بہن کو میرا پیار کہنا. یہ اس طرح کے جو الوداعی جملے ہوتے ہیں یہ خط کے آخر میں ہوتے ہیں. بہرحال آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, چاہے تو آپ خط کریں یا چاہے تو آپ مراسلہ نگاری کریں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مراسلہ نگاری کریں کیونکہ مراسلہ نگاری آسان ہے. خط تو آپ کو چچا کو بھی لکھنا پڑ سکتا ہے, ماموں کو بھی لکھ سکتے ہیں, اماں کو بھی لکھ سکتے ہیں, چچا کو بھی, دادی کو بھی, دادا کو بھی, کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن مراسلہ نگاری میں فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف اخبار کے مدیر صاحب کو لکھوایا جاتا ہے عام طور پہ. تو اس میں ہمیں جس کو ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک رکھ لیں اور وہ ایک یاد کر لیں اور درمیان سے نفس مضمون تبدیل کر دیں تو ہمارا یہ ہمیں آسانی رہتی ہے, سہل انداز ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اب کون کون سے موضوعات ہیں جو آ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی مدیر صاحب کو خط لکھیے کہ آپ کے محلے میں ڈکیتی بہت ہو رہی ہے, چوری بہت ہو رہی ہے آپ کے محلے میں. تو وہ ڈکیتی اور چوری کے اعتبار سے جو ہے وہ خط آپ سے مراسلہ لکھوا سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس حوالے سے آپ سے مراسلہ لکھوایا جا سکتا ہے. صفائی کی صورتحال بڑی ناقص ہے, کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, تعفن ہے, بدبو ہے جو اڑ رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ سے مراسلہ جو ہے وہ لکھوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
اب دیکھیں 7ویں نمبر کا سوال ہے ہمارے پاس. 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس قواعد کی اصطلاحات آتی ہیں. آپ کی کتاب کے اندر قواعد موجود ہیں. اچھا یہ اصطلاحات بھی آپ کے پاس 4 آئیں گی اور 4 میں سے کوئی 2 اصطلاحات آپ کو قواعد کی جو ہے وہ کرنی ہوگی. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسم مصغر وہ اسم جو کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کرتا ہے. چھرا بڑا ہے, چھری چھوٹی ہے, پتیلا بڑا ہے, پتیلی چھوٹی ہے, دیگچا بڑا ہے, دیگچی چھوٹی ہے, ہتھوڑا بڑا ہے, ہتھوڑی چھوٹی ہے, شاہراہ بڑی ہے, راہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے, مہاراجا بڑا ہے, راجا چھوٹا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کچھ سمجھنے والی ہیں کہ جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرتا ہے وہ ہمارے پاس اسم مصغر کہلاتا ہے, اور جو اسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے وہ ہمارے پاس اسم مکبر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ سارا ایک نیک لڑکی ہے. اب سارا ایک نیک لڑکی کے اندر ہم جو ہے وہ سارا کے کیریکٹر کو ڈیفائن کر رہے ہیں مگر سارا کے کام کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی, صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا ایک نیک لڑکی ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر میں کہتا کہ سارا کھیل رہی ہے تو یہ جملہ ہوتا اس میں کھیل رہی ہے یعنی کہ ایکشن موجود ہے, فعل موجود ہے, یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہوتا. خبر و مبتدا ہے, احمد گیا تو احمد مبتدا ہے اور گیا اس کی خبر ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. علی آیا تو علی مبتدا ہے اور آیا اس کی خبر ہے. اس طرح مرکب تام اور مرکب ناقص ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مرکب تام کیا ہے, مرکب ناقص کیا ہے؟ عماد نے قلم اٹھایا. مرکب کہتے ہیں 2 الفاظ 2 لفظ مل کر جب کوئی ایک لفظ بناتے ہیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے. جیسے بد صورت. اب بد ایک الگ لفظ ہے اور صورت ایک الگ لفظ ہے لیکن دونوں مل گئے تو مل کے بنایا مرکب. اب مرکب کی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, عماد نے قلم اٹھایا ایک مکمل جملہ ہے. تو مرکب جب ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے, پورا مفہوم ادا کرتا ہے تو وہ تام کہلاتا ہے. تام کا مطلب ہوتا ہے پورا, مکمل, مرکب تام. لیکن اگر وہی پورا جملہ نہ ہو, جیسے عماد کا قلم, جیسے سارا کی انگوٹھی, جیسے خوبصورت, جیسے تیز لڑکی, یا جیسے کہ چالاک لومڑی, تو ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں چونکہ ایک پورا جملہ نہیں ہوتے بلکہ ادھورے الفاظ ہوتے ہیں تو وہ مرکب ناقص کے اندر آتے ہیں. مرکب ناقص کی قسمیں ہیں لیکن وہ ہمارے سلیبس میں موجود نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. اب محاورات کے جملے, اچھا اس میں آپ کے پاس چوائس ہے, یا تو آپ قواعد کی اصطلاحات کر لیں 4 میں سے 2 مثالوں کے ساتھ, مثالیں بھی دینی ہوں گی, یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ محاورات کے جملے کر لیں. 6 محاورات آپ کے پاس آئیں گے. محاورات کون کون سے ہیں؟ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں 2 سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو, 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس میں اصلی کے بجائے مجازی معنوں میں بات کی جا رہی ہو. دل سے اترنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے زینہ لگایا, سیڑھی لگائی اور سیڑھی چڑھ کے وہ دل سے اتر گیا. اس کا مطلب نہیں بھائی اب آپ اچھے نہیں لگتے ہمیں, دل سے اتر گئے. آگ بگولا ہونا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے پیٹرول لا کے چھڑکا ہے, تیری لا کے لگا دی ہے, وہ شخص آگ میں جل رہا ہے اور اس سے گول سا بگولا آگ کا نکل رہا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی شدید غصے میں ہے. تو محاورہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس 6 محاورات آئیں گے اور آپ کو ان 6 محاورات میں سے 4 محاورات کے جملے بنانے ہوں گے. یاد رکھیے آپ کی کتاب میں ایک سبق ہے اوناہ, وہ محاورات کے اعتبار سے ڈپٹی نذیر احمد کا سبق ہے اصغری لڑکیوں کا مکتب بٹھایا, وہ محاورات کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. ٹھیک ہے, ان اسباق میں بہت زیادہ محاورے استعمال ہوئے کیونکہ محاورے دلی میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ دونوں اسباق دلی کے لوگوں نے لکھے ہیں, ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اور مرزا فرت اللہ بیگ نے. ٹھیک ہے, اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں الفاظ مترادفات کے اوپر. مترادف کہتے ہیں 2 ایسے الفاظ کو جو آپس میں ہم معنی ہوتے ہیں. میں آسمان بھی کہہ سکتا ہوں, میں چرخ بھی کہہ سکتا ہوں, میں گردوں بھی کہہ سکتا ہوں, میں فلک بھی کہہ سکتا ہوں. بنیادی طور پہ سب نام آسمان ہی کے ہیں, تو ایسے الفاظ مترادف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ آزمائش کہیں یا آپ جو ہے وہ مشکل کہیں, بات تقریباً ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے, 6 مترادف الفاظ آپ کے پاس آئیں گے جن میں سے 4 آپ کو جو ہے وہ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ 2 نمبر کا ایک سوال ہے, یعنی ایک مترادف جو ہے وہ آپ کے پاس 0.5 نمبر کا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم حصہ جیم کے اوپر آتے ہیں. حصہ جیم کے اندر ہمارے پاس 2 سوال ہیں, 9واں اور 10واں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پورا پیپر ختم ہو جائے گا. حصہ جیم کے اندر اقتباس یا جملوں کی وضاحت ہے.
ٹھیک ہے، اقتباس ہے یا جملوں کی وضاحت ہے. اب ایک اقتباس جو کتاب کی 3 سطریں ہوتی ہیں ان کے برابر آ سکتا ہے، اور یا پھر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے 4 جملے آئیں گے اور آپ کو ان میں سے کوئی 2 جملے کرنے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ جملے کریں، کیونکہ اقتباس میں ایک ہی ہے. اگر آپ نے غلط حوالہ دے دیا تو پورا اقتباس آپ کا کٹ جائے گا. جملے 2 ہیں، اگر ایک غلط بھی لکھ دیا آپ نے، اس کا حوالہ غلط بھی دے آپ نے، تو جو ہے وہ ایک جملہ آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو آپ کا ٹھیک ہوا ہے. اچھا، اب یہ اقتباس تو ایک ہی آتا ہے، ایک کرنا ہوتا ہے. جملے 4 آتے ہیں اور 2 کرنے ہوتے ہیں. 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے. جملوں میں بھی حوالے سبق آپ دیں گے، حوالے مصنف آپ دیں گے، اور اس کے بعد جملوں کی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں. ویسے تو یہ کتاب میں کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو امناح، ٹھیک ہے، مرزا فرد اللہ بیگ کا جو امناح ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوہی کہ جو ہے وہ آدمی اگر اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا، جو اس کا آخری پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے وہ آخری پیراگراف. اسی طریقے سے جو چیپٹر نمبر 1 ہے اخلاق نبوی، جس کے اندر حضور کے اخلاق کو ڈیفائن کیا حضرت علی نے ڈیفائن، مضمون نویسی ہے، اور یہ آخری سوال ہے 9 نمبر کا سوال. ٹھیک ہے. اور میں نے 3 مضامین آپ کے لیے رکھے ہیں. شہیدان وطن، یعنی وطن کے شہداء، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا، اور میری پسندیدہ شخصیت. یہ میری پسندیدہ شخصیت بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کرونا وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی مضمون آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن میری پسندیدہ شخصیت کے اندر آپ سبھی کو تیار کر سکتے ہیں. آپ علامہ اقبال پہ لکھ سکتے ہیں، آپ قائد اعظم پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شہیدان وطن ہے اور اگر میں وزیر تعلیم ہوتا. یہ آپ کی کتاب میں بھی یہ موضوعات موجود ہیں، تو وہیں سے یہ جو ہے وہ لیے گئے ہیں. اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ آج کے دن اپنے اس پیپر پیٹرن کو، امتحانی خاکے کو سمجھا. اگر آپ کی اس لیکچر کے حوالے سے کوئی مزید کیوری ہے اور آپ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. یہ ہم نے آج امتحانی خاکہ جو ہے وہ سمجھ لیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی شکل یا کوئی سوال موجود ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کے یہ سیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں کسی اور کراچی شہر کے مشہور و مایہ ناز ٹیچر کے ساتھ جلد آپ کے سامنے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.